अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर 18 घंटे के तवील और सख्त मुज़ाकरात के बाद ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड से रवाना हो गया है और अब इस मामले में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि 60 रोज़ा रोड मैप जो है वो मंजूर कर लिया गया है, जिसमें हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात होंगे। अब महज वहाँ पर टेक्निकल टीम्स मौजूद हैं जो टेक्निकल जो मामलात हैं उन्हें आगे लेकर चलेंगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस सारी सिचुएशन पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या एनालिसिस रिपोर्ट शाया की है, जिस पर ट्रंप भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस्माइल बकाई का क्या मौक़िफ़ है। अब्बास इराक्ची साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से अपने एक्स अकाउंट पर क्या बताया है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर एहतजाज के हवाले से क्या सूरत हाल है और आगे मामलात जो हैं वो क्या सूरत हाल बदलने वाले हैं या क्या मामलात आगे चलकर होने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो मुतनाज़ टेलीकॉम बिल है उस पर अब एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस कमेटी में कौन कौन शामिल है, क्योंकि कमेटी की तश्कील पर भी अब कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं जो मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं उसके हवाले से। अब्बास इराक्ची साहब ने बड़ा इम्पॉर्टेंट एक ट्वीट किया एक्स पर और उन्होंने ये बताया है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, नाकाबंदी हटा ली गई है और मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया है वो ये है कि ईरान की तामीर नौ और तरक्की के लिए बड़ा प्लान भी लॉन्च किया जाएगा। ये जो 18 घंटे के तवील और सख्त मुज़ाकरात थे, ये वो चीज़ें हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और अब्बास इराक्ची साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके हवाले से ये डिटेल्स दी हैं। अब इसमें इस्माइल बकाई साहब क्या कह रहे हैं। इस्माइल बकाई का ये कहना है कि ईरान की मुज़ाकराती टीम ने अपनी ज़िम्मेदारियां मुकम्मल कर ली हैं। वो टीम जो बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची साहब की क़यादत में स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थी और अब जो तकनीकी टीम्स हैं वो वहाँ पर बाकी के मामलात को आगे बढ़ाएंगी। फिर दूसरी एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद लबनान में जो जंग है उसे रोकने की मॉनिटरिंग से मुतालिक एक नया मैकेनिज़्म कायम किया गया है जिसमें सालिस भी शरीक होंगे। यानी सालिसों की भी अब एक ज़िम्मेदारी होगी कि लबनान में जो इसराइल हमले कर रहा है और इसराइल ने एक लड़ाई छेड़ रखी है उसके ख़ात्मे की जो मॉनिटरिंग है उसमें सालिस भी मौजूद होंगे। अब जी इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एनालिसिस रिपोर्ट शाया की जिस पर ट्रंप जो हैं वो बड़े गुस्से में दिखाई दिए और ट्रंप ने उस रिपोर्ट को बिल्कुल झुटला दिया है। उसके मेन पॉइंट्स ज़रा मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि ईरान के ख़िलाफ़ 4 माह की जंग में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका, जो कि ट्रंप हर मौके पर यही कहते रहे कि हमने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी है, हमने ईरान की फ़ज़ाइया ख़त्म कर दिया, हमने ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दिया, हमने ईरान का सारा दिफाई सिस्टम ख़त्म कर दिया। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ना तो जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सका है, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म किया जा सका है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जंग के बाद भी बरकरार रहा। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ट्रंप बार बार जिस पर शेखी बिगाड़ते रहे कि हमने तो इनकी रजीम चेंज कर दिया हमने यहाँ पर। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ईरान का सियासी निज़ाम अब भी बरकरार है, अपनी जगह पर कायम है। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कह रहा है कि जंग और हालिया मुआहदे के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। जैसा कि ट्रंप का दावा था कि ईरान जंग के बाद शायद मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से इसराइल के किरदार को देखा जा रहा था वैसी तो कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई। और ये न्यूयॉर्क टाइम इसको बड़ा वाज़े तौर पर कह रहा है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा है कि इस मुआहदे से ईरान को मुआशी फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। वो तो अब्बास इराक्ची साहब ने भी मेंशन कर दिया है। फिर जैसा कि ईरान के साथ एक जो मामला हम सुन रहे हैं कि 300 बिलियन डॉलर्स भी तामीर नौ के लिए ईरान की दिए जाएंगे, जो कि बकौल अमेरिका के
عرب کنٹریز دیں گے، امریکہ کے ایلائز جو ہیں وہ اس رقم کو ارینج کریں گے۔ تو بہرحال جو ماہرین کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے، مختلف ایکسپرٹس سے نیو یارک ٹائمز نے بات کی، ان ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ معاہدہ امریکہ کی فوجی برتری کی بجائے تنازع کو مزید بڑھانے سے گریز کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کو انٹرنلی بھی اب بہت دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر دنیا کی طرف سے تو جس قسم کا دباؤ تھا وہ ہم سب کو معلوم ہی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے پوری دنیا کو ایک پریشانی تو بہرحال لاحق تھی۔ تو اس صورتحال میں یقیناً بڑا مشکل تھا کہ اس جنگ کو آگے بڑھایا جاتا، اور پھر اس کو لمبا کرنا نہ تو ٹرمپ کے مفاد میں تھا نہ اسرائیل کے مفاد میں تھا۔ اسرائیل کے تو خیر، اسرائیل تو لگا رہے گا ابھی بھی، جیسے لبنان میں لگا ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جنگ اور لڑائی چلتی رہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی اس جنگ کو اپنے مفاد میں نہیں دیکھ رہی تھیں۔ تو بہرحال اب جو تجزیہ کار ہیں، تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو پیش رفت ہوئی ہے معاہدے کے نتیجے میں، اس پیش رفت کو زیادہ خوش آئند سمجھنا ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ بے شک معاہدے کے حوالے سے حتمی معاہدے کے حوالے سے ایک روڈ میپ طے ہو چکا ہے، 60 روزہ روڈ میپ، اور ابھی ٹیکنیکل ٹیمز جیسے جیسے معاملات کو آگے بڑھائیں گی، پھر ڈیفینیٹلی کافی پیچیدگیاں، کافی معاملات سامنے آئیں گے، کیونکہ ابھی تک بنیادی اختلافات جو ہیں وہ برقرار ہیں، ابھی تک اعتماد کا بھی فقدان ہے، ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں بھی، یہ جو 18 گھنٹے مذاکرات ہوئے، ان میں بھی ٹرمپ کے سوشل میڈیا ایک بیان پر جو ایرانی وفد ہے وہ میز سے اٹھ کر چلا گیا، اعتماد کا اس حد تک فقدان ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں یہ سمجھنا کہ بس اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، یہ ابھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ پھر یہ جو 60 روزہ مدت دی گئی ہے، جو تجزیہ کار ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے کافی نہیں ہوگا، یہ عمل جو ہے، یہ مذاکرات کا عمل حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے یہ کافی طویل ہوگا، یہ اتنی جلدی ایسے معاملہ جو ہے وہ سلجھ نہیں جائے گا، اس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں، آزاد کشمیر میں جی صورتحال یہ ہے کہ آج تقریباً 13 دن ہو گئے ہیں احتجاج کو، 9 جون سے احتجاج شروع ہوا تھا، اور اب آ کے اس احتجاج کی جو شدت ہے وہ کچھ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سمر عباس سینئر جرنلسٹ ہیں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور وہ صورتحال کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ مسلسل صورتحال پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً جب آپ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں آپ کے بہت سارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے تو آزاد کشمیر میں اس وقت چونکہ انٹرنیٹ بند ہے، کافی زیادہ مسائل ہیں نیٹ ورک کے، تو وہاں سے معلومات لینا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن جب آپ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں، مختلف ذرائع بھی ہوتے ہیں جن سے آپ بات کر لیتے ہیں، تو وہ جو رپورٹ کر رہے ہیں صورتحال وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ایک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ احتجاج کی شدت کم ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ایک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی بہت زیادہ قلت ہو چکی ہے، کیونکہ راستے بند ہیں تو فوڈ سپلائی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر انٹرنیٹ بند ہے، آزاد کشمیر میں جابز، پرائیویٹ جابز کم ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فری لانسنگ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر فری لانسنگ کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر جو دہاڑی دار مزدور ہیں وہ بیچارے اپنے کام پر نہیں جا سکتے، کیونکہ ہر چیز تو بند پڑی ہے، تو پھر کس طرح سے کوئی کام آگے چلے۔ اسپتالوں میں جانے کے لیے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر لوگوں کو ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، پیٹرول کی قلت ہو چکی ہے، کیونکہ سپلائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ لوگ بہت تنگ آئے پڑے ہیں اس صورتحال میں، اور لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات، کم از کم حکومت جو ہے وہ معاملات زندگی کو تو بحال کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت مشکلات کے فوری ازالے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے
کہ حکومت نے جو احتجاجی مظاہرین ہیں انہیں تھکانے کا اور انہیں تھکا کے اپنے قدموں میں جھکانے کا پلان بنا رکھا ہے۔ وہ یہ ہے جی کہ ایک تو حکومت نے اپنی جو ریاستی مشینری ہے وہ احتجاجی مظاہرین سے ہٹا کے ٹوٹلی اب الیکشن کمپین پہ فوکس کر لیا ہے۔ اور دوسری یہ کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے 27 جولائی کو انتخابات ہیں اور اب الیکشن کمپین بھی وہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہے، تو حکومت چاہتی ہے کہ اس کا سارا فوکس جو ہے وہ انتخابات کے انعقاد پر ہو اور بر وقت انعقاد ہو انتخابات کا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ تو کوئی گولی چلے، نہ کوئی آنسو گیس کا شیل وغیرہ چلے، اور یہ مظاہرین جو ہیں وہ جہاں بیٹھے ہیں خود ہی تھک ہار کے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ وہ جو مظفر آباد جانے کے لیے راستے بند کیے ہوئے تھے مظاہرین کے اور راولہ کوٹ میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، وہ اسٹریٹجی کسی حد تک ان کی کامیاب رہی ہے، کیونکہ نہ تو راولہ کوٹ پہ مظاہرین داخل ہو سکے ہیں، نہ ہی آگے پھر وہ مظفر آباد کی طرف ان کی پیش قدمی ہو سکی ہے۔ تو اس صورتحال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو احتجاج ہے وہ کچھ غیر مؤثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سمر عباس بتا رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے جو زعماء ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے سچویشن اب ایک بند گلی کسی ہو گئی ہے، اور اب انہیں ایک سیف ایگزٹ چاہیے ہوگا، کیونکہ جو ساتھ ان کے مظاہرین ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے پریشان ہو چکے ہیں، احتجاج کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے، اتنے دن گزر چکے ہیں، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اس احتجاج سے، کیونکہ وہ اپنی الیکشن کمپین پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ تو اس صورتحال میں اب وہ کوئی سیف ایگزٹ شاید چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تصادم یا ٹکراؤ کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پھر یقیناً صورتحال زیادہ تشویشناک اور خوفناک ہو جائے گی، اور یہ تو ایکشن کمیٹی بھی نہیں چاہے گی۔ اور دوسری طرف اگر وہ سیف ایگزٹ چاہتے ہیں تو سیف ایگزٹ تو یہی ہے کہ احتجاج کے خاتمے پر کوئی گرفتاریاں نہ ہوں، جیسا کہ 4 جو ممبران ہیں ان کی گرفتاری پر انعام بھی رکھا ہوا ہے، تو کوئی گرفتاری نہ ہو، لیکن حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، وہ اس وقت کوئی سیف ایگزٹ دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمر عباس نے ایک مین چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 12 سیٹوں والا جو معاملہ ہے نا وہ اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب وہ کہانی جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، اب معاملہ جو ہے وہ اب سروائیول پہ آ گیا ہے اپنی، کہ کس طرح سے اگر ہم اس احتجاج سے نکلتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کہا جائے یا ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، اب معاملہ اس چیز پر آ گیا ہے۔ پھر وہ کشمیریوں کی مشکلات کے حوالے سے بھی سمر عباس نے، جیسا کہ میں نے بھی شروع میں ذکر کیا، تو وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کشمیریوں کی مشکلات بھی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ جو اتنے دن کا احتجاج تھا، اب پتہ نہیں کب تک یہ احتجاج مزید جاری رہتا ہے، لیکن یہ جو اتنے دنوں کا احتجاج تھا شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، شاید اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوں گے آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو، تو یہ جو احتجاج ہوا ہے اس کا اثر یقیناً الیکشن ریزلٹس پر نظر آئے گا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، احتجاج بعض اوقات لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ بیکار ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور الیکشن ہوگا تو پھر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اچھا جی، تیسری خبر ہے متنازع ٹیلی کام بل کے حوالے سے۔ یہ خبر سب سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب نے دی، اس کے بعد پھر مختلف فورمز پر ڈسکشن ہونی شروع ہوئی، ٹی وی چینلز پر ڈسکشن ہونا شروع ہوئی، اور رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں جو ایک آپ کہیں کہ کریڈٹ دیتے ہیں جن لوگوں کو، کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ نظروں میں آیا، ان لوگوں کی وجہ سے اس بل پر کوئی بات ہوئی، ادروائز یہ بل خاموشی سے سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، جب امپلیمنٹیشن ہوتی تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ان کا نقصان کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس متنازع بل کے حوالے سے ایک کمیٹی جو وزیر اعظم نے قائم کی ہے، اس میں ایک جو دلچسپ بات ہے، اس کمیٹی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن پر اعتراض ہے کہ انہوں نے یہ بل ڈرافٹ کیا
اور پھر خاص طور پہ جو منسٹر ہیں شزا فاطمہ صاحبہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ تمام لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. یعنی وہ کمیٹی جس نے تحقیقات کرنی ہے اس متنازع بل کے حوالے سے، جس نے دیکھنا ہے کہ اس کی کون کون سی شقیں جو ہیں وہ متنازع ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس بل کی ڈرافٹنگ میں خود بھی موجود تھے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی اور بڑی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو کس طرح سے ایک کمیٹی میں وہ تمام لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن پر اعتراض ہے کہ انہوں نے ایک غلط بل ڈرافٹ کیا ہے اور وہ منظور بھی کرانے جا رہے تھے، اور وہی لوگ اب اس کی تحقیقات میں بھی شامل ہیں اور وہی لوگ اب اس کا جائزہ لیں گے. ایسا لگتا ہے کہ شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بل کسی بھی طریقے سے منظور کرا لیا جائے. بہت ساری چیزیں بہت سارے صحافی سامنے لے کر آ رہے ہیں اس بل کے حوالے سے بھی، اس بل کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور اس بل کی آڑ میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر بہت بات ہو رہی ہے. کچھ پیکا کا بھی خوف ہے لوگوں کو، کیونکہ پھر زبان بندی کا دستور بھی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، تو کھل کے بات کرتے ہوئے بھی کچھ خوف آتا ہے. لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ یہ بڑا خوفناک بھی ہے، لیکن اس معاملے کو ہینڈل جو کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑے عجیب طریقے سے کیا جا رہا ہے. لیٹس سی کہ اب جو کمیٹی ہے اس پر کیا چیزیں دیکھتی ہے اور کس طرح سے اس بل کو موڈیفائی کیا جاتا ہے، کون کون سی شقیں نکالی جاتی ہیں اور کون کون سی مزید اس میں ایڈ کی جاتی ہیں، اور اب اس موڈیفیکیشن کے بعد بل کی کیا شکل نکلتی ہے. ٹیلی کام کمپنیز کو فائدہ ہوتا ہے یا پھر جو پراپرٹی کے مالکان ہیں ان کو کوئی ریلیف، تو خیر کیا ہی کہیں، لیکن بہرحال انہیں کوئی نقصان جو اس بل کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اس نقصان سے بچ جائیں. لیٹس سی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.